अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, इसमें अफगान दहशत गर्दों के मुलविस होने का अब तो किसी को शक नहीं रहा। आज एक रिपोर्ट आई है, सरकारी इदारों की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है कि फ़ौज ने गैर मुल्की जो असलहा पाकिस्तान शिफ्ट किया जा रहा था अफ़गानिस्तान से, वो पकड़ा है और दहशत गर्द भी मारे गए हैं। सियासी जमातें इसमें तकसीम हैं। अभी रिसेंटली इमरान खान ने एक बयान दाग दिया था कि जी अफ़गानियों को पाकिस्तान से इस तरह न निकाला जाए, इनको इज़्ज़त दे दी जाए। और ये इमरान खान ने बड़ा तफसीली बयान जारी किया था। इमरान खान ने क्यों जारी किया था उसकी भी कहानी मैं बताता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने एक मुतालबा किया था। उससे पहले आसिफ अली जरदारी ने एक इंकशाफ किया था। आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ ये किया कि इमरान खान ने अफ़गानियों को KPK में रजिस्टर कराया है, उनके वोट रजिस्टर कराए हैं, उनको ID कार्ड बनवा के दिए हैं, और ताकि PTI को जितवाया जा सके अफ़गानियों की मदद से, अफ़गानी वोटर्स की मदद से। अब अफ़गानी एक तरफ दहशतगर्दी में मुलविस पाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। उसमें बता चुके हैं कि 24 जो दहशतगर्द हमले हुए हैं पाकिस्तान में रिसेंटली, उनमें से 14 में अफ़गानी मुलविस पाए गए हैं और वो पकड़े गए हैं या मुलविस पाए गए हैं। 24 में से 14 में अफ़गानी मुलविस पाए गए हैं। तो अफ़गानी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। TTP का जो महफूज पनाह गाह है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, वो अफ़गानिस्तान बना हुआ है। और अफ़गान की मौजूदा जो रजीम है, जो हुकूमत है तालिबान की, वो भी कोई उनके ख़िलाफ़ कोई बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं कर रही। तो उसके हवाले से भी पाकिस्तान को रिजर्वेशन बढ़ते जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी के इस इंटरव्यू के बाद मुतालबा किया था कि इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि ये मौलाना का भी नुकसान है। अगर इमरान खान अफ़गानी शहरियों को रजिस्टर करा के उनसे वोट हासिल कर लेता है KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो यकीनी तौर पर मौलाना फजल रहमान का वोट बैंक भी मुतासर होगा, मौलाना का भी नुकसान है। इसलिए आसिफ अली जरदारी के इस मुतालबे को मौलाना फजल रहमान ने भी सीरियस लिया इस बात को, और मौलाना ने मुतालबा किया कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए और इलेक्शन कमीशन इसमें अपना रोल प्ले करे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और अगर अफ़गानी इसमें वाकई ही रजिस्टर कराए गए हैं, उनको ID कार्ड बनवा के दिए गए हैं और वोटर बनाया गया है, तो फिर तो सारी सियासी जमातों का नुकसान होगा। इसलिए मौलाना ने यह मुतालबा किया था। हुकूमत पाकिस्तान अफ़गानियों को निकालने के लिए ऐलानात कर चुकी है, डेडलाइन दे चुकी है। अफ़गानी वापस भी जा रहे हैं। कोई 4,35,000 अफ़गानी अब तक वापस जा चुके हैं। अब ये वो अफ़गानी हैं जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। इसमें मैं बताऊं आपको कि 30 लाख अफ़गानी ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनकी पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, जो रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड अफ़गानी जो हैं 30 लाख हैं पाकिस्तान में। अब 30 लाख जब पाकिस्तान में रहें तो वो तो ज़ाहिर है मईशत पर भी बोझ पड़ेगा। 30 लाख इजाफी लोग हैं तो मईशत पर अलग बोझ पड़ेगा। लेकिन फिर जो गैर कानूनी आए हैं, वो दहशतगर्दी में मुलविस हैं, वो पॉलिटिक्स भी कर रहे थे, वो फ़ौज को, इदारों को धमकियां भी दे रहे थे। कराची की एक वीडियो आई थी, एक तकरीर कर रहा था अफ़गानी, जलसे से खिताब कर रहा था, जुलूस से, और उसमें फ़ौज को ही धमकियां दे रहा था। तो जब और वो भी हो भी गैर कानूनी, तो मुझे ये बताया जाए कि पूरी दुनिया में एक कानून होता है ना, हर मुल्क का अपना कानून भी है, आलमी कवानीन भी हैं, इंटरनेशनल लॉ भी होता है कि भाई आप किसी भी मुल्क में जाएं तो आप उस मुल्क की के कानून के मुताबिक आप
اپنے آپ کو قانون میں ڈھالیں گے تب جا کے آپ رہ سکتے ہیں۔ میں سعودی عرب میں یا آپ سعودی عرب میں غیر قانونی نہیں رہ سکتے۔ غیر قانونی رہیں گے آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا پکڑ کے۔ آپ امریکہ جائیں، آپ یو کے جائیں، آپ دبئی جائیں، کہیں بھی جائیں، کسی بھی ملک میں جائیں، آپ غیر قانونی طور پر رجسٹر کرائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہوتا ہے اور تب آپ رہ سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے یہی افغانیوں کو کہا کہ بھائی جو غیر قانونی رہ رہے ہیں یا تو اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں یا نکل جائیں، واپس چلے جائیں، نہیں تو پکڑ کے ڈیپورٹ کیا جائے گا اور آپ کے خلاف مقدمات بھی دائر کیے جائیں گے اور کارروائی بھی کی جائے گی، کیونکہ آپ غیر قانونی رہ رہے ہیں، آپ حکومت پاکستان کے احکامات کو نہیں مان رہے، فالو نہیں کر رہے قوانین کو۔ تو یہ کون سا پاکستان حکومت نے غلط کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بیان جاری کرنا پڑ گیا کہ یہ افغانیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا جی۔ انہوں نے پیغمبروں کے، انبیاء کرام کے حوالے دیے ہیں کہ فلاں پیغمبر کے دور میں یہ ہوا، فلاں پیغمبر۔ بھائی آپ کو کیا ابھی پیغمبروں کے آپ کو حوالے یاد آئے ہیں؟ تو کیا کسی پیغمبر نے یا اسلام میں کیا غیر قانونی طور پر کہیں رہنے کے لیے کہا گیا ہے، ہدایت کی گئی ہے کہ آپ غیر قانونی طور پر کسی ملک میں رہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے اس عمران خان کا کہ غیر قانونی افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے اور ان کی عمران خان حمایت کر رہا ہے؟ عمران خان کے اس بیان پر سندھ کا تو اسپیشلی کراچی تو بھرا پڑا ہے افغانیوں کے ساتھ، حیدرآباد بھرا پڑا ہے افغانیوں کے ساتھ، نیشنل ہائی وے سندھ کا بھرا پڑا ہے، روزانہ کی بنیاد پر لڑائیاں جھگڑے وہاں پہ ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کرائم ہو رہا ہے، کرائم بڑھ گیا ہے۔ نہ صرف کرائم، گھروں کے کرائے بڑھ گئے ہیں، پراپرٹی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہے۔ ویلے بیٹھے ہیں ہسپتالوں میں، جا کر میڈیسن جا کر لے آتے ہیں، وہ جا کر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ میڈیکل اسٹوروں پر جا کر بیچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ویلے ہیں، کام کوئی ہے نہیں، فیملیز، بچے، خواتین جو غیر قانونی رہ رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے پاکستان، حکومت پاکستان اور اداروں نے مل کر ایک فیصلہ کیا جس کی عمران خان صاحب نے مخالفت کی ہے، باقی تمام سیاسی جماعتیں حمایت کر رہی ہیں۔ تو میں آپ کو آج کی رپورٹ بتا دیتا ہوں، جو آج رپورٹ آئی ہے کہ افغانی پکڑے گئے ہیں، مارے گئے ہیں اور ان کے ساتھ غیر ملکی امریکن امریکن کا اسلحہ پکڑا گیا ہے پاکستان میں۔ اچھا، اس کے علاوہ کون کون سے دہشت گرد حملوں میں کتنے افغانی پکڑے گئے ہیں یا مارے گئے ہیں یا ملوث پائے گئے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اس میں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ابھی تک کتنے عرصے میں کتنے افغانی غیر قانونی جو رہ رہے تھے پاکستان میں وہ واپس چلے گئے ہیں یا ان کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ اچھا جی، رپورٹ یہ ہے کہ جی سرکاری ذرائع کے مطابق افغان دہشت گرد پاکستان میں عرصے سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں بھی افغان دہشت گردوں کا ہاتھ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ چند مہینوں میں پاکستان میں ہونے والا 24 خودکش حملہ آوروں میں سے 14 افغانی تھے۔ ذرائع کے مطابق 12 مئی 2023 کو یہ اگلی جو پریس کانفرنس تھی حکومت کی وہ بتا رہا ہوں، آج کی رپورٹ آگے آ رہی ہے۔ 12 مئی 2023 کو مسلم باغ میں ہونے والے حملے میں تحریک طالبان افغانستان کے 5 دہشت گرد ملوث تھے۔ 12 جولائی 2023 کو زوب کینٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں 5 میں سے 3 افغانی دہشت گرد تھے، جبکہ 30 جنوری 2023 کو پولیس لائنز پشاور کے خودکش حملہ آوروں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا، اور 29 ستمبر 2023 کو ہنگو میں خودکش حملہ آوروں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا۔ ہنگو میں مولانا فضل الرحمان کے ورکر کنونشن پر خودکش حملہ ہوا تھا، اس میں 80 سے زائد کارکنان شہید ہوئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد نیٹ ورک کا افغانی دہشت گرد جو ہیں، افغانستان سے دہشت گرد جو ہیں ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آتا ہوں میں جی کہ جو خبر آئی ہے آج
کہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت پھر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ پاکستانی فوج گزشتہ 2 دہائیوں سے ٹی ٹی پی کے خلاف دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہوں کے ساتھ ساتھ وافر مقدار میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ بھی دستیاب ہے۔ ٹی ٹی پی کو ہتھیاروں کی فراہمی نے خطے کی سلامتی کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے۔ بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے بھی انہی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فروری 2022 میں نوشکی اور پنجگور اضلاع میں ایف سی کیمپوں پر حملے کیے۔ 12 جولائی 2023 کو زوب گریزن پر ہونے والے حملے میں بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے امریکی اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ 6 ستمبر 2023 کو جدید ترین امریکی ہتھیاروں سے لیس ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے چترال میں 2 فوجی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا۔ 4 نومبر کو میاں والی ایئر بیس حملے میں دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ غیر ملکی ساخت کا تھا، جس میں RPG-7، M4، AK-74 اور M16/A4 بھی شامل ہیں۔ یہ اسلحے ہیں جو غیر ملکی ہیں۔ 12 دسمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں بھی دہشت گردوں کی جانب سے نائٹ ویژن گوگلز اور امریکی رائفلز کا استعمال کیا گیا۔ 15 دسمبر کو ٹانک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے میں دہشت گردوں کے پاس جدید امریکی اسلحہ پایا گیا۔ حملے میں 3 پولیس اہلکار شہید اور 5 دہشت گرد جنم رسید ہوئے۔ دہشت گردوں نے M16، AK-47 گرنیڈز، HE A2 استعمال کیے۔ 13 دسمبر کو کسٹمز اور سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے پاکستان آنے والی گاڑی سے پیاز کی بوریوں سے بھی جدید امریکی ہتھیار برآمد کیے۔ اسلحے میں جدید امریکی ساخت M4 امریکی رائفل گرنیڈ شامل تھے۔ افغانستان سے جدید امریکی اسلحے کے پاکستان اسمگلنگ اور ٹی ٹی پی کا سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی عوام کے خلاف امریکی اسلحے کا استعمال افغان عبوری حکومت کا آئین اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے دعووں پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی کارروائیوں میں امریکی ساخت کے اسلحے کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، یہ یورو ایشین ٹائمز نے کہا ہے۔ پھر پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے افغان فوج کو کل 4,27,300 جنگی ہتھیار فراہم کیے، جس میں 3 لاکھ انخلا کے وقت باقی رہ گئے تھے۔ اس بنا پر خطے میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران دہشت گردی میں وسیع پیمانے پر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ امریکہ نے 2005 سے، یہ پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے 2005 سے اگست 2021 کے درمیان افغان قومی دفاعی اور سیکیورٹی فورسز کو $18.6 ارب کا سامان فراہم کیا۔ امریکی انخلا کے بعد ان ہتھیاروں نے ٹی ٹی پی کو سرحد پار دہشت گرد حملوں میں مدد دی۔ یہ تمام حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ افغان رجیم نہ صرف ٹی ٹی پی کو مسلح کر رہی ہے، بلکہ دیگر دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ راستہ بھی فراہم کر رہی ہے۔ یہ ہے رپورٹ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو افغانی واپس گئے ہیں ابھی تک، جن کو سرکار نے اعلان کیا تھا کہ افغانی جو ہیں پاکستان سے نکل جائیں، اور ان کو ٹائم دیا تھا کہ اتنے ٹائم تک آپ خود چلے جائیں، اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ جی غیر قانونی طور پر مقیم پاکستان چھوڑنے والے افغان باشندوں کی مجموعی تعداد 4,35,152 ہو چکی ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے۔ 16 دسمبر 2023 کو واپس افغانستان جانے والے 1634 افغان شہریوں میں سے 377 مرد،
25 خواتین اور 932 بچے شامل ہیں۔ افغان باشندوں کی پاکستان سے روانگی کے لیے 66 گاڑیاں استعمال ہوئیں، یہ ابھی آخری دن جو کل، یعنی جن میں 97 خاندانوں کی اپنی وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ اب میں آتا ہوں آخری بات عمران خان کی۔ عمران خان اسی لیے افغان باشندوں کی پاکستان میں قیام کی حمایت کر رہی ہیں کہ ان کو وطن واپس نہ بھیجا جائے، کیونکہ آصف علی زرداری کا جو الزام ہے کہ عمران خان نے افغانیوں کے آئی ڈی کارڈ بنوائے ہیں، افغانیوں کے ووٹ رجسٹر کرائے ہیں کے پی میں، تو اگر ایسا نہیں ہے تو عمران خان کو کیوں ان کی حمایت کرنی پڑ گئی ہے؟ یا تو عمران خان آصف علی زرداری کا الزام درست ہے، یا پھر عمران خان پشتون کارڈ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ابھی تک عمران خان کا ٹھس ہو چکا ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا عمران خان کے ہی گلے پڑ گیا ہے، نقصان ان کا ہی ہوا ہے۔ سندھ میں لوگ بہت خوش تھے، پاکستانی لوگ بہت خوش تھے افغانیوں کی وطن واپسی پر، لیکن عمران خان نے ان کی حمایت کر کے اپنا ووٹ بینک بھی خراب کیا ہے، اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔